मॉनसून आने के साथ साथ आता है एक बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बर्ड जिसका नाम है फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस। ये झुंड में रहने वाला परिंदा है और अपने साथ साथ इतने साथियों को लिए आता है जिससे ऐसा लगता है कि मैदान में इन फ्लेमिंगो का कोई मेला लगा हुआ है। सैकड़ों से हजारों की तादाद में ये फ्लेमिंगो जब एक जगह जमा होते हैं तो ये नज़ारा देखने में कैसा लगता है ये तो एक बर्ड वॉचर ही बता सकता है। कभी पानी में अपना खाना तलाश करते तो कभी आसमानों में उड़ान भरते इन परिंदों को देखने का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। देखने में ये बहुत नाजुक लगने वाले परिंदे असल में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपने सर्वाइवल के सारे तरीके इन परिंदों को पता है। फ्लेमिंगो की लाइट पिंक पर को देखकर आसानी से इनको पहचाना जा सकता है। इनका रंग, जिसामत और रूप इनको एक अलग पहचान देती है और एक पुरसुकून और फ्रेंडली नेचर लुक देती है। इनको देखकर अपनापन महसूस होता है। ये फ्लेमिंगो अपने ग्रुप में रहते हुए पुरसुकून रहते हैं, मगर ये पुरसुकून तब तक ही रहते हैं जब तक इनको तंग ना किया जाए। इनकी बॉडी बैजवी शक्ल की होती है और सर छोटा होता है। इस परिंदे की अपनी एक खास पहचान होती है। इनका गुलाबी रंग, लंबी पतली टांगे और लंबी मुड़ी हुई गर्दन होती है। इनका गुलाबी रंग बेहद अट्रैक्टिव नजर आता है और अलग अलग स्पीशीज में ये रंग हल्का सुर्ख भी होता है, क्रीम कलर भी और वाइट कलर के भी ये होते हैं। कुछ फ्लेमिंगो की स्पीशीज क्रीम और वाइट कलर की होती हैं और कुछ की गुलाबी रंग की होती है। इन बर्ड्स की खुराक सीजन और जगहों के हिसाब से बदल जाती है। फ्लेमिंगो बासम का नेशनल बर्ड है। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। फ्लेमिंगो की खूबियाँ और इसके खूबसूरत रंगों ने हमेशा से आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर्स को इंस्पायर किया है। फ्लेमिंगो को रोमांस और फैशन का सिंबल माना जाता है तो कहीं पर इसको प्योरिटी और सच्चाई का सिंबल भी माना जाता है। फ्लेमिंगो को बैलेंस का भी सिंबल माना जाता है तो कहीं पर इसको ख्वाब में देखने से बैलेंस, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की अलामत माना जाता है। पहले के टाइम में एंचिप्रोम में फ्लेमिंगो की ज़ुबान को एक मज़ेदार डिश के तौर पर खाया जाता था, जिसको सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इसके अलावा फ्लेमिंगो के गोश्त को भी खाया जाता था। शुक्र है आज फ्लेमिंगो एक प्रोटेक्टिव स्पीशी बन गया है। फ्लेमिंगो को मारना और खाना जुर्म बन गया है। फ्लेमिंगो का नाम अपने आप में एक बहुत खूबसूरत लगता है और इस परिंदे को अपना ये यूनिक नाम अपने खूबसूरत रंगों की वजह से मिला है, क्योंकि फ्लेमिंगो लफ्ज़ स्पेनिश एंड लैटिन में फ्लामिंको से आया है जिसका मतलब आग है। जिन फ्लेमिंगो के फैदर्स का कलर फायर जैसा होता है, इनको दिमाग में रख कर ही इनको ये नाम दिया गया है। इनके ग्रुप्स को फ्लेम्बॉयंट्स कहा जाता है। आप चाहो तो फ्लेमिंगो के एक ग्रुप को देखकर कलोनी और स्टैंड का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए ज़्यादा अच्छा नाम तो फ्लेम्बॉयंट्स ही है। फ्लेमिंगो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये एक सोशल बर्ड है जिसको अपनों के साथ रहना बहुत पसंद है, इसीलिए इनके ग्रुप्स में हज़ारों फ्लेमिंगो एक साथ देखे जा सकते हैं। एक छोटे ग्रुप में भी कम से कम 12 से 15 फ्लेमिंगो मिल ही जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर शिकारियों से बचना है तो एक साथ रहना ज़रूरी है। इनके अलावा फ्लेमिंगो आपस में बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं। आपस में बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं। इनको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए अक्सर उनके ग्रुप में शोर व गुल बहुत ज़्यादा होता है। अब इतने बड़े ग्रुप को एक साथ चलाने के लिए वोकलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। अपनी इन्हीं आवाज़ों के दरमियान फ्लेमिंगो अपने बच्चों को पहचान लेते हैं, इतने बड़े ग्रुप में होने के बावजूद। इसीलिए शोरो गुल जैसी आवाज़ें हम इंसानों के लिए तो शायद शोरो गुल है, इन परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। सोशल होना इन परिंदों से हम इंसानों को सीखना चाहिए। फ्लेमिंगो ही हमें ये बात कभी नहीं भूलने देता कि सोशलाइजेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी अगर इनको ग्रुप से अलग कर दिया जाए और एक ज़ू में रखा जाए तो एक फ्लेमिंगो कभी भी अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि इनको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बिल्कुल भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। जब तक कि ज़ू में एक साथ 15 से 25 फ्लेमिंगोज़ को रखा ना जाए, तब तक ये बिल्कुल भी नॉर्मल रूटीन में वापस नहीं आते। जब इनको 15 से 25 फ्लेमिंगोज़ को एक साथ रखा जाता है तो इनको अपना ग्रुप मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इनको अपनी
زندگی میں واپس دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ باؤنڈنگ ہو تو صرف فلینگوز جیسی۔ ماہرین کا کافی دیر تک اس بات پر اختلاف رہا کہ اس کو ڈک یا سارس کی کلاس میں رکھا جائے، لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ فلینگو کی ایک الگ کلاس ہونی چاہیے۔ فلینگو کو خاص بناتا ہے اس کا گلابی، سفید اور ہلکا سرخ رنگ۔ فلینگو مختلف سپیشیز میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں فلینگو کی 6 سپیشیز ہوتی ہیں جو افریقہ، ایشیا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ ان فلینگوز کو بدلتے موسم اور بدلتے ماحول میں گزارا کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، تبھی تو فلینگو کو گرم علاقوں اور ٹھنڈے دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہاڑی علاقے میں بھی رہ سکتے ہیں اور میدانوں میں بھی، کیچڑ اور دلدل میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ریت والے علاقوں میں اور جھیلوں تالابوں میں بھی یہ رہتے ہیں۔ ان کو پانی کی کسی بھی کنڈیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فلینگو 150 ڈگری گرم پانی میں بھی رہ سکتا ہے اور رات میں -22 ڈگری ٹمپریچر کے پانی کو بھی یہ برداشت کر لیتا ہے۔ بس ان کو خوراک کی مقدار پوری ملنی چاہیے، کیونکہ جہاں پر خوراک کی مقدار زیادہ ہوگی وہاں پر فلینگو موجود ہوگا۔ اسی لیے یہ فریش اور سالٹڈ دونوں واٹر میں رہ سکتا ہے۔ فلامنگو کو ایسی لیکس میں بھی دیکھا گیا ہے جہاں کا پانی سمندر کے پانی سے بھی زیادہ کھارا ہوتا ہے۔ ان لیکس کو سوڈا لیکس کہتے ہیں اور ہر طرح کے جانور وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ وہاں پر بہت خاص قسم کی مچھلیاں اور جراثیم پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی عام جانور پاؤں بھی رکھے تو یہ پانی ان کو جلا سکتا ہے، مگر فلامنگو مزے سے وہاں پر تیرتے ہیں۔ اصل میں فلامنگو کی باڈی میں ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جو پانی کے اندر سالٹ کو فلٹر کر دیتے ہیں۔ ان کی جلد بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور پاؤں کی سکن بھی بہت سخت ہوتی ہے اور ان کے فیدرز واٹر پروف ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر فلامنگو کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایسی جگہوں پر شکاریوں کا خطرہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں پر خوراک کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مقدار خوراک کی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور مزے سے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں۔ فلامنگو کی ہائٹ 3 سے 5 فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن 4 کلو تک ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً 60 انچ تک اپنے پروں کو کھول سکتے ہیں۔ فیمیل فلامنگو کے مقابلے میں میل کا وزن، لمبائی اور ونگز کھولنے کی لینتھ زیادہ، کی ٹانگیں ان کے جسم سے لمبی ہوتی ہیں، ان کے پاؤں جالی دار ہوتے ہیں، اسی لیے کیچڑ اور دلدل دونوں میں چلنے میں ان کی مدد دیتے ہیں۔ انہی پاؤں کی بدولت یہ گہرے پانی میں بھی اپنا کھانا تلاش کر سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے پاؤں والے پرندے اتنے گہرے پانی میں نہیں جا سکتے۔ یہ اپنے جالی دار پاؤں کی وجہ سے ہی پانی میں تیرتے ہیں اور آسانی سے اڑ بھی سکتے ہیں۔ ان کے ونگز میں 12 فلائٹ فیدرز ہوتے ہیں جو ان کو اڑنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے ونگز کھولتے ہیں تب یہ فیدرز نظر آتے ہیں۔ ان کے فلینگو کے 12 سے 16 ٹیل فیدرز بھی ہوتے ہیں اور اس کی چونچ اور پاؤں کو چھوڑ کر اس کے باقی تمام جسم پر فیدرز موجود ہوتے ہیں۔ یہ فیدر ان کو اڑنے میں مدد تو دیتے ہی ہیں، لیکن اڑتے ٹائم ان کے بیلنس کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ فلینگو کی گردن پتلی اور لمبی ہوتی ہے۔ اس کی گردن میں تقریباً 19 ہڈیاں ہوتی ہیں جو اس کو بہت زیادہ موومنٹ اور فلیکسیبلٹی فراہم کرتی ہیں۔ ان کی گردن میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی موو کر سکتے ہیں اپنی گردن کو۔ ان کی گردن ان کو کافی مدد دیتی ہے ان کے کھانے کی تلاش میں۔ یہ گردن اپنی کافی حد تک موڑ سکتے ہیں اور پانی میں اپنی خوراک کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ان کی چونچ بھی اپنے آپ میں یونیک ہوتی ہے۔ ان کی چونچ بڑی اور نیچے کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فلینگو کی زبان بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کی زبان کے اندر فلٹر لگے ہوتے ہیں جو ان کے منہ میں پانی کے اندر جاتے ہی پانی میں سے سالٹ کو فلٹر کر دیتے ہیں۔ یہ پودے اور گوشت دونوں کھانے والے پرندے ہیں۔ ان کی چونچ میں ایسے سینسرز موجود ہوتے ہیں جو پانی میں ڈالتے ہی کھانے کو ان کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پانی کے اندر موجود جراثیم اور باقی سارے ایکسٹرا چیزوں کو یہ فلٹر کر کے ان کے منہ میں لی جاتی ہے۔ ان کے کھانا کھانے کا طریقہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ کیچڑ میں چلتے ہیں اور پہلے اپنے پاؤں کو کیچڑ پہ ہلکا ہلکا سا تھپتھپاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی چونچ کو کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں اور اپنا سر دائیں بائیں ہلاتے ہیں۔ اس سے ان کی چونچ میں موجود جو سینسر ہوتے ہیں وہ کام میں آتے ہیں اور ان کیچڑ میں موجود جو ایکسٹرا پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو ریموو کر کے ان کی خوراک کو ان کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ ان کی چونچ میں موجود جو سینسرز ہوتے ہیں وہ ان کی خوراک کو ان کی طرف اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
ایک سکر کا کام کرتے ہیں اور ان کے منہ میں وہ خوراک آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے۔ یہ دن اور رات دونوں میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہوا میں سانس لیتے ہیں اور انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پانی میں کھانا تلاش کرتے ٹائم یہ بہت دیر تک اپنی سانس کو روک سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کھانے کی وجہ سے ہی فلنگوں کا رنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جس فلنگوں نے جس علاقے میں جو خوراک کھانی ہوتی ہے اس کا رنگ بھی اس کی خوراک کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ فلینگو ایک بہت خوبصورت اور صاف ستھرا پرندہ ہے۔ یہ دن میں کئی بار نہاتا ہے اور اپنی چونچ کی مدد سے اپنی صفائی بھی کرتا ہے اور اپنے پرانے اور خراب پروں کو اپنی چونچ کی مدد سے اتار دیتا ہے۔ ویسے تو موڈیلٹی کی وجہ سے اس کے پرانے پر اتر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پر آ جاتے ہیں۔ یہ عمل اکثر جانوروں اور پرندوں میں ہوتا ہے جس میں ان کے پرانے بال اتر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بال آ جاتے ہیں۔ ایسا یہ سال میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں اور 2 بار بھی۔ ایسے میں فلینگو بھی اپنے پرانے پر اتار دیتا ہے اور نئے پر ان کے آ جاتے ہیں۔ یہ سال میں ایک بار بھی کر سکتا ہے اور 2 بار بھی۔ ان کے پر ان کی پوری سکن کو کور کیے ہوتے ہیں جس سے ان کی سکن بہت سارے ڈیمیجز اور جراثیم سے بچ سکتی ہے۔ فلیمنگو اپنے ایک پاؤں پہ بہت آرام سے کھڑا رہ سکتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑا رہنا بے شک مشکل ہو، لیکن اس کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑا رہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ 2 پاؤں پہ کھڑا رہنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہے، تو ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کر یہ اپنی انرجی کو بچاتا ہے اور اس وجہ سے یہ بہت آرام سے ایک پاؤں پہ کافی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر سو بھی سکتا ہے اور آس پاس اگر پرسکون ماحول ہو تو یہ کافی دیر تک ایک پاؤں پہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ فلیمنگو اپنے ایک پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بعد وقفے سے اپنا پاؤں چینج کرتا ہے، لیکن آس پاس کا ماحول پرسکون ہونے کی وجہ سے یہ اپنے ایک پاؤں پہ سو بھی سکتا ہے۔ ایسا یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس ٹائم جب یہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر سو جاتا ہے تو اس کا برین صرف 1% حصہ سوتا ہے، باقی تمام برین اس کا جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے فلینگو اپنے ایک پاؤں پر بہت آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فلینگو کو بیلنس کا سمبل مانا جاتا ہے۔ فلینگو ایک بہت فرینڈلی نیچر برڈ ہے۔ یہ اگریسو بہت کم ہوتا ہے، لیکن خوراک کی کمی کے دنوں میں یہ اپنے ساتھیوں سے لڑتا نظر آتا ہے اور میٹنگ سیزن میں اپنے پسند کے پارٹنر کے لیے بھی اگریسو ہوتا نظر آتا ہے۔ ان کا میٹنگ سیزن بارش سے جڑا ہوتا ہے۔ بارش کے سیزن شروع ہوتے ہی ان کا میٹنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ فلینگو کا ایک گروپ کسی ٹائم پر بارش کے نہ ہونے پر انہوں نے میٹنگ سیزن بھی اپنا سکپ کر دیا کیونکہ بارش ان دنوں پہ نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا میٹنگ سیزن بارش سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ رینی سیزن سٹارٹ ہوتے ہی ان کا میٹنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو سب فیمیل اور میل اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور ان گروپس میں سب الاؤ ہوتے ہیں صرف بچوں کے علاوہ۔ ان گروپ میں میل اور فیمیل اپنا میٹنگ پارٹنر چوز کرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان گروپ میں بچوں کو آنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بچوں کا ایک الگ گروپ بنا دیا جاتا ہے اور میل اور فیمیل اپنی الگ گروپ میں رہتے ہیں۔ میٹنگ سیزن میں میٹنگ پرپوزل دینے کے لیے میل پارٹنر اپنی فیمیل پارٹنر کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ایفرٹس کرتا ہے اور ان ایفرٹس میں سب سے کامن ایفرٹ اپنے پروں کو بڑبڑانا ہوتا ہے، اس فیمیل کے آگے پیچھے موو کرنا ہوتا ہے اور اس کے سامنے سٹریٹ کھڑا رہ کر اپنے سر کو لیفٹ رائٹ موو کرنا ہوتا ہے۔ اس چیز کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ جس میل کے فیدرز کا کلر جتنا برائٹ ہوتا ہے فیمیل ان کو اتنا ہی زیادہ پسند کرتی ہے۔ ویورز، ابھی تک چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا وہ لوگ چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ میل اپنی فیمیل کو امپریس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ڈانس موو اور ڈیفرنٹ قسم کی آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ یہ ڈانس موو اور ایفرٹس کو دیکھ کر فیمیل بھی کچھ دیر میں ان کو جوائن کر لیتی ہیں اور جس فیمیل کو جس میل کی جو ایفرٹ اور جو ڈانس پسند آتا ہے وہ اس کو جوائن کر لیتی ہے اور ساری زندگی کے لیے اس کی لائف پارٹنر بن جاتی ہے۔ فلینگو بھی سوانس کی طرح اپنا لائف پارٹنر ساری زندگی کے لیے چوز کرتے ہیں۔ ان کے میٹنگ سیزن میں ان کے ایفرٹس کو دیکھنا بہت دلچسپ لگتا ہے، خاص طور پر میلز جب فیمیل کے لیے ایفرٹس اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا بہت ہی رومانچک لگتا ہے۔
میٹنگ سیزن اور اپنا پارٹنر چوز کرنے کے سارے پروسیجر کے بعد یہ پارٹنرز اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ گھونسلہ ایک کنویں کی شیپ کا ہوتا ہے جو اوپر سے بند ہوتا ہے۔ اس گھونسلے میں انہوں نے ایک انڈا دینا ہوتا ہے۔ ہاں جی، فلینگو صرف ایک انڈا دیتی ہے اور اس ایک انڈے کو میل اور فیمیل دونوں مل کر باری باری گرماہٹ دیتے ہیں، باری باری ان ایک انڈے کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اس ایک انڈے کو شکاریوں اور باقی فلینگوں سے بچانے کے لیے ان کو دونوں کو مل کر ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، دونوں کو مل کر ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ ان ہزاروں فلینگوز کے گروپ میں ہر فلینگو اپنے گھونسلے اور اپنے انڈے کو پہچانتا ہے اور اسی انڈے اور گھونسلے پر جا کر وہ فلینگو بیٹھتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ویسے تو فلینگو ایک بہت فرینڈلی نیچر پرندہ ہے اور ایک دوسرے کی جگہ اور شکار اور گھونسلے کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے گھونسلے کو ہڑپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ایسے میں ان کی بہت خونخوار قسم کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ گھونسلے کی جگہ اکثر فیمیل ہی سلیکٹ کرتی ہے۔ گھونسلے کی رکھوالی دونوں میل اور فیمیل مل کر کرتے ہیں اور اس سیزن کے دوران اس ایک انڈے کو اگر کبھی کچھ ہو جائے تو فیمیل اگلے میٹنگ سیزن میں ہی انڈا دے سکتی ہے اور اس سے پہلے وہ بالکل بھی کوئی انڈا نہیں دے سکتی۔ یہ سال میں صرف ایک انڈا دیتی ہے اور ایک ہی بچے کو جنم دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ یہ سال میں صرف ایک انڈا دیتے ہیں، فلینگوز کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ نہیں پاتی۔ فلینگو کے بچے انڈے سے 30 دن میں باہر آتے ہیں۔ پہلا کریک پڑنے سے باہر آنے تک ان کو 24 سے 36 گھنٹے لگتے ہیں۔ فلینگوز کے بچے باہر آتے ہی چلنا پھرنے لگتے ہیں۔ ان کا کلر اپنے پیرنٹس کی جیسا بالکل نہیں ہوتا، یہ گرے اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے فیدرز بھی بہت نرم اور ان کی سکن بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے اور ان کی چونچ بھی سیدھی ہوتی ہے۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد ان کی گروتھ بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد ان کے بچے بے شک ان کے جیسے نہیں ہوتے، ان کی گردن لمبی نہیں ہوتی اور ان کی چونچ مڑی بھی نہیں ہوتی، ان کے بچوں کا کلر برائٹ نہیں ہوتا۔ ان کے بچوں کا کلر تو 2 سے 3 سال کے بعد ان کو ملتا ہے۔ انڈے سے نکلنے تک ان کے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ بھریں۔ فلینگو ایسے یونیک پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور یہ دودھ کراک ملک کہلاتا ہے۔ یہ ان کے ڈائجسٹو سسٹم میں بنتا ہے، حالانکہ یہ باقی میملز کی طرح ان کے میمری گلینڈ میں نہیں بنتا اور یہ باقی میملز کی طرح دودھ نہیں ہوتا، لیکن یہ باقی میملز کے میمری گلینڈ میں بننے والے ملک جیسا ہی غذائیت رکھتا ہے۔ یہ کراک ملک ان کے بچوں کے لیے بہت غذائیت کا کام دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی دوسرے میملز کے دودھ میں غذائیت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کراک ملک میں غذائیت ہوتی ہے۔ یہ فلینگو پیرنٹ 6 مہینے تک اپنے بچے کو یہ دودھ پلا سکتے ہیں۔ یہ دودھ ان کے بچوں کے لیے انرجی ڈرنک کا کام کرتا ہے، جس سے ان کے بچے 2 سے 3 دن میں ہی گھونسلہ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دودھ کو پلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اپنی چونچ اپنے بچے کے منہ میں رکھتی ہے اور میل اپنی چونچ فیمیل کے سر پر رکھ کر یہ دودھ ان کے بچے کو پلاتے ہیں۔ یہ دودھ ان کے سر کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کا رنگ سرخ رنگ کا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہلکا رنگ کا ہو جاتا ہے۔ میٹنگ سیزن ختم ہونے تک ان فلینگو پیرنٹس کا کلر بالکل وائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر غذائیت اپنے بچے کو ٹرانسفر کر دی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ وقفے سے اپنی غذائیت اپنے بچے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے میٹنگ سیزن کے ختم ہونے تک ان کے تمام تر فیدرز وائٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی تمام تر غذائیت ان کے بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پیرنٹ یہ اپنی یونیک پیرنٹنگ کا حق ادا کرتے ہیں۔ پیرنٹنگ ہوتی ہی ایسی ہے، اپنی بیسٹ اپنے بچے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جس سے بچے تو بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کی مثال یہ فلینگو پیرنٹس ہمیں دیتے ہیں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ بیبی فلینگوز اس قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے حشرات اور پلانٹس کو کھا سکے اور پانی میں اتر سکے، تو اڈلٹ فلینگوز ان کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں اور اس گروپ میں 3-4 نہیں بلکہ 3-4 ہزار بیبی فلینگوز ہوتے ہیں اور ان کی رکھوالی کے لیے ہر ٹائم اڈلٹ فلینگوز ان کی رکھوالی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر ٹائم ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اور یہ بالکل دیکھنے میں چھوٹے کنڈر گارڈن جیسے لگتے ہیں۔ وہاں پر 3000 بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اڈلٹ پیرنٹس ان کو
پانی میں تیرنا اور ان کو شکار کرنا اور ان کو کھانا کھلانا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے گروپ میں ہونے کے باوجود پیرنٹس کو اپنے بچے کے گم ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں یعنی بچے اور پیرنٹس اپنے ایک اسپیسیفک آواز اور اسپیسیفک جیسچرز کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جتنی مرضی بڑی تعداد میں یہ موجود ہوں، یہ اپنے ہی پیرنٹس اور اپنے ہی بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی فلینگو گم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح فلینگوز کے بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں اور 11ویں ہفتے میں ان کے فلائٹ فیدرز آتے ہیں اور یہ اپنی پہلی اڑان بھرنے کی پریکٹس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اپنی پریکٹس میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کا گھونسلہ، ماں باپ کا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فلینگوز کے بچے ایک ساتھ اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، ایک ساتھ اڑان بھرتے ہیں۔ اتنے سارے فلینگوز کو ایک ساتھ اڑان بھرتے دیکھنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت دلچسپ منظر ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جب ایک ساتھ فلینگوز اڑتے ہیں۔ یہ فلینگوز انگلش لیٹر وی کی شیپ میں اڑتے ہیں اور گروپس کی صورت میں اڑتے ہیں۔ یہ اپنا گردن آگے کو اور پر سیدھے کر کے اڑتے ہیں اور پاؤں پیچھے کی طرف ہلا کر۔ یہ اپنی انرجی سیو کرنے کے لیے اپنے پروں کو وقفے وقفے سے پھڑپھڑاتے بھی ہیں۔ یہ جب گروپ کی شیپ میں اڑتے ہیں تو یہ انگلش لیٹر وی کی شیپ میں زیادہ تر اڑتے ہیں، تو یہ اپنی ہوا کے پریشر کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، جس سے پیچھے آنے والے فلینگوں کو اڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ فلینگوز گروپ 35 میل پر آور کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ گروپس کی صورت میں اڑتے ہیں، کبھی بھی ایک فلینگو، ایک پرندہ اکیلے نہیں اڑتا۔ یہ ہمیشہ گروپس کی صورت میں اسی لیے اڑتے ہیں کیونکہ ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ایک پرندہ اپنے پروں کی مدد سے پروں کو پھڑپھڑا کر ہوا کا پریشر پیچھے بھیجتا ہے تو پیچھے آنے والے پرندے کے لیے اڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ گروپس کی صورت میں اڑتے ہیں تاکہ ان کو انرجی سیو کرنے میں آسانی ہو۔ فلینگوز ویسے تو مائگریٹڈ برڈ بالکل نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی خوراک کی تلاش میں دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کو جب سفر کرنا پڑتا ہے تو یہ زیادہ تر رات کے وقت سفر کرتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت ان کو آسمان صاف نظر آتا ہے اور یہ صاف آسمان پر اڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم شکاریوں کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اور یہ ایک رات میں 350 میل تک سفر کر لیتے ہیں۔ سے اڑان بھرتے بھرتے اپنے بچوں کو پالتے اور مائگریٹ کرتے کرتے اپنے شکاریوں سے بچتے بچاتے یہ تقریباً 20 سے 30 سال کی عمر گزار لیتے ہیں۔ فلینگوز ہمیشہ گروپ کی صورت میں اسی لیے رہتے ہیں کہ ان کو شکاریوں کا خطرہ ہوتا ہے اور شکاریوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیشہ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں۔ اکیلے فلینگوں پہ شکاری بہت جلد حملہ کرتے ہیں۔ ان کا شکار عقاب، چیل، جنگلی سور، پگ وغیرہ اور ڈوگیز وغیرہ کرتے ہیں۔ زو میں اگر فلینگوز کو رکھا جائے تو ان کی ایوریج عمر 50 سال تک ہوتی ہے، کیونکہ ان کو وہاں پر شکاریوں کا خطرہ نہیں ہوتا اور ایک پراپر ڈائٹ ان کو دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال تک بھی جاتی ہے۔ فلینگوز کو اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال ہوتا ہے اور یہ اپنی اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ہر ٹائم الرٹ رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دوسرے شکاریوں سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ یہ شکاری ان کے لیے قدرتی طور پر ان کے لیے بنے ہوتے ہیں اور ان سے نبٹنا ان کو قدرتی طور پر آتا ہے، لیکن ہم انسان لالچ کے لیے ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کے پروں کے لیے ان کو مارتے ہیں اور ان کی زبان جو کھانے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور گوشت جس کی لیے ان کو مارا جاتا ہے، ان کا شکار کیا جاتا ہے، اس سے یہ آج بھی دوچار ہے اور ہم انسان ان کی جان کے دشمن ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پاپولیشن میں بہت کمی آتی ہے اور ان کے انڈے آج بھی انلیگلی طور پر چرائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس خوبصورت پرندے کو بچانا چاہیے اور اس خوبصورت پرندے کو اس ایکو سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ پرندہ، اس کو بچائیں اور اس کے لیے کچھ اچھا کریں۔ ویورز، آج ہم نے جس جانور کے بارے میں بات کی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔